नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा अरशद और मैं हूं उमर बिन अब्दुल अजीज़। नाज़रीन, जंग 17 रोज़ तक कुर्बान कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज के दिन मुल्क के अजीज़ में बसने वालों की आज़ादी छीनने की जसारत को मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर खाक में मिला दिया। आज शोहदा को खराज तहसीन भी पेश करेंगे और बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम में नौजवान नस्ल के लिए क्या अहम पैगाम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर साहिब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, आज के तरक्की याफ्ता दौर में नौजवान नस्ल किस सूरत में काम करे कि वो दिफा के ज़ुमरे में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि नौजवान नस्ल का दिफा का किरदार मुल्क के दिफा में इंतहाई अहम है, क्योंकि देखें, दिफा ना बच्चों ने करना है ना बूढ़ों ने करना है, नौजवानों ने करना है। 65 में हमारी फ़ौज के जवान जो हैं उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ रकम की, लेकिन ये आज के दौर में 21st सेंचुरी में दिफा सिर्फ बंदूक से लड़ने पे नहीं रह गया। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे यूथ के लिए। आज का वेपन शायद बंदूक नहीं है, आज का वेपन सोशल मीडिया है, आज का वेपन इल्म है, आज का वेपन टेक्नोलॉजी है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पे और मगरबी बॉर्डर पे जो सूरत हाल है और पाकिस्तान को जो मुआशी और मुआशरती और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत क्रूशल जो है एक सिचुएशन है। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अर्ज़ पाक पे तमाम दुनिया की नज़रें हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा की प्लेयर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ने इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली मीट करना है। और जैसा कि पास्ट में हमने इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली मीट किया, इंशाल्लाह अब भी हम करेंगे। अच्छा सर, आपने मशरक़ी और मगरबी सरहदात की बात की। हमारे जो ये अभी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं हमारे मशरक़ी और मगरबी सरहदात पे, हमें आज के दिन यौम दिफा पे अपने नाज़रीन को उससे भी बाखबर रखना होगा। तो आप बताएं कि आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है और इन तब्दीलियों के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे चेंजेस आ रही हैं, इनमें सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन रखा जाए। पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फुली सपोर्ट किया जाए। किसी गैर मुल्की ताकत को ये जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक्ट करे जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बहुत पिवटल रोल अदा करना है और हमने आंखें खुली रखनी है। और देखें, ये वक्त कोई खुशियाँ मनाने का नहीं है, ये वक्त तदब्बर, हिकमत और स्ट्रेटजी का है। और ये हमारे नौजवानों को, मैं ख़ास तौर पे अभी अपने फैकल्टी से भी मिल रहा हूँ और नौजवानों से भी इंडिविजुअल मीटिंग कर रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी ने, ये नहीं है कि सिर्फ उकाड़ा यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के नौजवान ने मुल्क की हिफाजत के लिए और ख़ास तौर पे जहाँ भी वो यूनिवर्सिटी सिचुएट की थी, जिस शहर में है उस शहर में अपनी आंखें खुली रखनी है और एक ज़िम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा करना है। क्योंकि छोटी सी बात आप देखें ना, इस वक्त ये दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज है। जो एक छोटा सा अगर गलत काम होता है, जो आउट ऑफ रूटीन काम होता है, क्राइम होता है, वो ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट होता है और ये इससे कंट्री को बैड नेम मिलता है। जैसे ये मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ है, जैसे कोई रेप होता है, मर्डर होता है, वायलेंस होती है, तो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें हैं उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो प्रोजेक्ट करती हैं वर्ल्ड में। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में कॉशियस रहना है और कॉन्शियस रहना है और इस तरह के वाक़यात को प्रीएम्प्ट करना है। ये नहीं है कि वाक़या हो गया
تو پھر آپ ڈیمیج کنٹرول کریں. آپ نے واقعہ کو ہونے نہیں دینا. اور خاص طور پہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے کیمپس کو سیف اور سیکیور رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کا, دیکھیں جب یہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے چینجز آتی ہیں تو دنیا کی ویریس جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ یوم دفاع پاکستان پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری افواج جو ہیں اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بڑی بہادر ہیں, ویل آرگنائزڈ ہیں. لیکن دفاع صرف افواج سے نہیں ہوتا, وہ پوری قوم جو ہے اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, خاص طور پہ نوجوان, اور خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹیاں. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں وہ سب سے پہلے یونیورسٹیز میں آئے ہیں. اور جب بدامنی اور خلفشار ہوتی ہے تو وہ بھی یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے. تو یہ میں نوجوانوں کو کہوں گا اور اساتذہ کو کہوں گا اور پیرنٹس کو کہوں گا کہ خیال رکھیں, بالکل الرٹ رہیں, اور اگر کوئی بچہ اررسپانسبل ایکٹ کرتا ہے, کوئی نوجوان اررسپانسبل ایکٹ کرتا ہے تو اس پہ فوراً ہم نے ری ایکٹ کرنا ہے. پیرنٹس نے بھی کرنا ہے, ٹیچرز نے بھی کرنا ہے, کمیونٹی نے بھی کرنا ہے, اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نے بھی کرنا ہے. سر, ایسے کون سے بنیادی رہنما اصول ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کوئی بہت میتھمیٹیکل ہمیں کوئی فارمولہ نہیں چاہیے. دیکھیں, ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے, ڈیولپمنٹ میں انگیج کرنا ہے, ویلفیئر میں انگیج کرنا ہے, اور ان کو ذمہ دار شہری بنانا ہے. اگر ایک نوجوان بڑا اچھا کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے, بڑا اچھا میتھمیٹیشین ہے, لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے, جب وہ روڈ پہ آتا ہے تو غیر ذمہ دارانہ جو ٹریفک کا اس کا رویہ ہے. اگر وہ بہت کمپیٹنٹ ہے لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ تعمیری کام کرے وہ ہیکنگ شروع کر دیتا ہے کمپیوٹر کی, تو یہ ڈینجرس ہے, یہ نقصان دہ ہے. تو رہنما اصول جو قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے اور جو ہمارے نبی نے ہمیں دیے ہیں وہی ہیں, کوئی نئے اصولوں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا اصول ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں میں سینس آف رسپانسبلٹی, ہارڈ ورک, ریزیلینس, آنیسٹی اور فیتھ فلنس ٹو دا مدر لینڈ, ہم نے ہر نوجوان کو انگیج کرنا ہے. اگر ٹریفک کا حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان کی ذمہ داری ہے, وہ پہلو تہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے جس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہمارے نوجوان کو ان چیزوں کو پریمپٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, یوم دفاع کے حوالے سے ایک عمومی تاثر ہے کہ آج کے دن کو جس جنگ سے منسوخ کیا جاتا ہے اس جنگ میں پوری قوم نے مل کر دشمن کو شکست دی تھی, تو کیا آج بھی ہم ایک قوم ہے؟ نہیں, دیکھیں قوم کیوں نہیں ہے, اس طرح کی کوئی مایوسی والی کون سی بات ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے, ٹھیک ہے, اور اسی لیے باوجود ہمارے مسائل کے کسی ملک کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف کوئی شرپ پسندانہ انداز میں دیکھے. اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھیں, پوری دنیا کی جو ہے توجہ پاکستان پہ مرکوز ہے. پاکستان کا ایک ورلڈ سٹیج پہ ایک رول ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہ رول ادا کرنا ہے, ذمہ داری سے ادا کرنا ہے. اور میں پھر کہوں گا یہ صرف ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے, یہ کمیونٹی کا کام بھی ہے, سٹیزنری کا کام بھی ہے, یونیورسٹیز کا کام بھی ہے, ہمارے علماء کا بھی کام ہے, ہماری یوتھ کا بھی کام ہے. سر, آپ بار بار جامعات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جامعات کا بھی کردار ہے, تو پھر یونیورسٹی آف اوکاڑا کا اس میں کیا کردار ہے؟ اب یونیورسٹی آف اوکاڑا اپنے اسٹوڈنٹس کو کس حد تک دفاع کے حوالے سے اور یہ معاشرتی حوالے سے ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں, یونیورسٹی آف اوکاڑا ایک ینگ انسٹیٹیوشن ہے, ابھی صرف 4 سال ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے, لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 4 سال کے قلیل عرصے میں یہ ایک فلی فنکشنل اور ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے.
اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری یہ اوکاڑا یونیورسٹی میں کسی قسم کی کوئی سیاسی اثر انداز دخل اندازی نہیں ہے، کوئی سیکٹیرین نہیں، کبھی وائلنس کا واقعہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی جہاں ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نوجوان تو ایک جذباتی جو ہے کمیونٹی ہے، لیکن کیونکہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اساتذہ کو، ویجیلنٹ ہیں، میں پیرنٹس کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں پہ توجہ رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو ہے یونیورسٹی میں پرفیکٹ جو ہے ایک کنجینیل ایکیڈیمک انوائرمنٹ ہے، ایک اور اچھا ایک وائبرنٹ جو ایکیڈیمک ڈسکورس ہے، دیٹس اے پارٹ آف یونیورسٹی لائف۔ یونیورسٹی صرف بلڈنگ سے نہیں بنتی، یونیورسٹی صرف ایکوپمنٹ سے اور لائبریری سے اور لیبارٹریز سے نہیں بنتی، یونیورسٹی ایک ایکیڈیمک ڈسکورس کا نام ہے، یونیورسٹی ایک ایکیڈیمک وائبرنٹ ایکیڈیمک کمیونٹی کا نام ہے، یونیورسٹی علم حاصل کرنے والے اور علم دینے والے موٹیویٹڈ پروفیشنلز کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بہت ذمہ دار ہیں، اور عمومی طور پہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں جو تعلیم اور تدریس کے جو مراحل ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال سے کرونا کی سچویشن میں تدریس جاری رہی ہے۔ اوکاڑا یونیورسٹی میں ایک دن بھی بچوں کا ضائع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مشکلات ضرور ہیں، ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں، وہ ساری دنیا میں ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے، مواقع ملنے کی ضرورت ہے اور گائیڈنس کی ضرورت ہے، پراپر کوچنگ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم قوم کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتریں گے۔ اچھا سر، یوم دفاع کو یوم شہداء سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے، آج کے دن آپ شہداء کے خاندانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ان شہداء کی قربانیوں میں کیا پیغام ہے اور کیا ان کے لیے انسپریشن ہے؟ یہ جو شہادت ہے یہ الٹیمیٹ قربانی ہے، جان سے جان کا نذرانہ دے دینا، اس سے بڑی قربانی تو کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو جو شہداء نے آج شہادتیں ہماری فوج، ہمارے نوجوان آج کی نہیں دے رہے، 70 سال سے دے رہے ہیں، 1400 سال سے دے رہے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات کیا، ٹھیک ہے، تو یہ شہادت تو مسلمانوں کا ورثہ ہے، ہم اس کو تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان باوجود بے شمار مسائل کے ایک مضبوط ملک ہے۔ میں چند دن پہلے امریکہ سے پبلش ہونے والا ایک دفاعی تجزیے کا جو ایک جرنل ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ بڑا نیگیٹو وہ جرنل لکھتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے بارے میں، لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا ٹو پنچ پاکستان از ٹو سیریس، ٹو ڈینجرس اینڈ وی مسٹ اوائڈ اٹ۔ اور اس کو یہ ایک بڑا نیگیٹو پیریوڈیکل جو ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے سزا دینے کی کوشش کی، کیونکہ بہت زیادہ پراپوگنڈا ہوتا ہے نا کہ پاکستان جو ہے اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، جی فلاں کی دہشت کو، اٹس ٹو ڈینجرس، اور انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی پاکستان کے جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کی طرف دیکھے، یا پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اور پاکستان کی سولیڈیرٹی ہے اس کو نقصان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے پاس کو دنیا کا جدید ترین اسلحہ نہیں ہے، ہماری جو افواج ہیں وہ دنیا کی ویل فنڈڈ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ جذبہ شہادت۔ کیا فرق ہے ہمارے نیبرہڈ میں، آپ دیکھیں وہ سب کچھ ہی وہ ہتھیار پھینک کے بیگ، ٹریننگ بھی بڑی تھی، سب کچھ بہت تھا، لیکن جذبہ جہاد نہیں تھا،
جان دینے کا جذبہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں ان میں یہ اسٹرینتھ موجود ہے, اور ابو آل میرے نوجوانوں میں اسٹرینتھ موجود ہے. جب لاہور پہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور کے نوجوان خود اسلحہ لے کے آ گئے تھے کہ دیکھ لیتے ہیں ہم. تو پھر پاک آرمی نے کہا تھا کہ نہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم موجود ہیں. تو اس لیے ہمارے, یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جہاں تک آتی ہے نا ملک کے دفاع کی بات, انٹیگریٹی کی بات, سوورینٹی کی بات, تو یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے وائس چانسلر یونیورسٹی فکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی ہے, اور اس جذبہ حب الوطنی کو کسی بھی صورت میں کام نہیں کیا جا سکتا. وہ جذبہ شہادت کی صورت میں موجود ہے, وہ جذبہ جہاد کی صورت میں موجود ہے, اس کو کسی بھی صورت میں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اسی میں جذبہ حب الوطنی کو ابھارنے میں جو جامعات کا کردار ہے اس کو بھی ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سائرہ ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.